पाकिस्तान का कौन सा हुक्मरान है जो आपको लगा कि ये नेक साल है अच्छा पिछले 50 सालों में? इमरान भाई, वो हमारे बचपन के हीरो थे। तो 2004 में मेरी उनसे पहली जो डिटेल मुलाकात हुई थी, उनसे हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली। तो आपके तो जो ये शरीफ ख़ानदान है इनके साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। हाँ थे। ख़राब कब हुए? जब धरना हुआ पता चल गया कि शरीफों के साथ दोस्ती अब नहीं कायम रह सकती। एक तासुर ये भी है कि शहबाज शरीफ को यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीद कर आपने, क्या ये दुरुस्त है? ये भी एक तासुर है। तासुर क्या है, बल्कि लोग बाकायदा उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, ख़ास तौर पे रिलीजियस पार्टी। वो कहते हैं कि जी जियो लॉबी इनको जो है वो सपोर्ट करती है, फंड रेजिंग इनके लिए करती है। ये बिल्कुल गलत है। ये पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है। मौलाना डीजल टाइप लोगों की गलत किस्म की हवाएं फैली हुई हैं। पाकिस्तान की मुआशी इकोनॉमिकल सिचुएशन उसको कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान में अब इन्वेस्टर का यकीन उड़ गया है। लोगों को कोई भी उल्टे सीधे केस बना के उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी इंटरेस्ट कम हुआ ह्यूजली, बहुत ज़्यादा। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने, आप वहाँ पर आए, आपने कहा कि 50 लाख घर बनाएंगे, वो मंसूबा कामयाब क्यों नहीं हुआ? 6 महीने के अंदर ही समझ आ गई कि ब्यूरोक्रेसी, लीगल सिस्टम हर्डल्स बहुत क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन पूरी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी थी, प्राइम मिनिस्टर आपके साथ थे। लेकिन लीगल सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी नहीं अलाइन थी। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर हुकूमत चल सकती है आपके ख्याल में? जनरल बाजवा से आपकी कितनी मुलाकातें रही? बहुत हुई मुलाकातें। तो कैसा आपने उन्हें पाया? सैडली पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए, कमिटेड नहीं है आवाम के लिए। उनको अपनी चौधराहट, उसके लिए वो सियासत में आते हैं। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, कोई पैसा भी बनाना चाहते हैं, चोरी डाकू करप्शन जो हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइच है और आज पाकिस्तान क्या बल्कि यूके और बरे सगीर में बड़ी जानी पहचानी शख्सियत हैं, कामयाब बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम रोशन किया इन्होंने। अनिल मुसर्रद साहब हमारे मेहमान हैं और पाकिस्तान में होने वाले मामला, फिर ये वहाँ पर गए, इनका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, इमरान खान इस वक्त जेल में हैं, क्या हालात हैं, ये क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे देख रहे हैं, ये सारी बातें आज इनके साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये बताएं अनिल साहब कि पाकिस्तान की सिचुएशन पे तो हम आएंगे। इस वक्त राइट नाउ आप पाकिस्तान की मुआशी इकोनॉमिकल सिचुएशन उसको कैसे देख रहे हैं? क्या बेहतरी के आसार आपको नज़र आ रहे हैं? सैडली मैं तो पाकिस्तान में बहुत डूम एंड ग्लूम देख रहा हूँ कि बहुत ही हालात ख़राब हैं और फर्दर ख़राब होंगे। मैं इसलिए सैडली ये बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में अब इन्वेस्टर का यकीन उड़ गया है। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो तो पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करते। उसमें आप मिडल ईस्टर्न कह दें, यूरोपियन कह दें, यूएस कह दें, उनका ज़ीरो ट्रस्ट है पाकिस्तान में क्योंकि उन्होंने बहुत घाटे खाए हैं। हमारा लीगल सिस्टम बहुत फ्लॉड है, यानी कि लीगल सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई जस्टिस ही नहीं है उसके अंदर। फिर उसके बाद इनएफिशिएंसी, इनकॉम्पिटेंस बहुत है। अब ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो उतना बड़ा डेवलप हो गया है, अब इन्वेस्टर को लगता है कि हमारा कैपिटल यहाँ सेफ़ है ही नहीं। और उसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका भी रुझान पाकिस्तान की तरफ कम होता जा रहा है। मेन रीज़न ये है, वो जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेसेस में कैपिटल डालते हैं, उनको भी नहीं रिटर्न मिलता। प्लस अब उन्होंने जो पाकिस्तान में हालात देखे हैं, ये जो पिछले साल 1.5 साल में इतनी डिटेरिएशन हुई है, लोगों को कोई भी उल्टे सीधे केस बना के उनको अरेस्ट कर दिया जाता है या डिटेन कर दिया जाता है या उनके लिए लाइफ को मिजरेबल बना दिया जाता है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी इंटरेस्ट कम हुआ ह्यूजली, बहुत ज़्यादा। और आप ये देखें ना, जो ओवरसीज़, ये सिंपल देख ले, जो पाकिस्तान में हाउसिंग के जो कॉलोनीज़ के जो डेवलपर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो यूरोप में, यूके में आके बेचना चाहते हैं प्लॉट्स, उनके प्लॉट्स ही नहीं बिक रहे। आपका तो एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है इस सब में। आप वहाँ पे जब इमरान खान वज़ीर आज़म बने, आप वहाँ पर आए, आप टास्क फोर्स के एडवाइज़र बने, आपने कहा कि 50 लाख घर बनाएंगे, तो वो बन क्यों नहीं सके? वो मंसूबा कामयाब क्यों नहीं हुआ? अच्छा, तो वहाँ एक तो लीगल सिस्टम नहीं कोप कर सकता
کیونکہ اتنے بڑے گھروں کو ٹارگٹ کو ہٹ کرنا آپ کو روبسٹ اسٹرانگ لیگل سسٹم چاہیے. اچھا. وہ نہیں تھا. تو اس کے بعد پھر آپ کو اس کے لیے کیپٹل چاہیے. بینکوں کو کیپٹل اس سیکٹر میں انویسٹ کرنا چاہیے, تبھی یہ اتنے زیادہ گھر بن سکتے ہیں, انفراسٹرکچر بن سکتا ہے. وہ لیگل سسٹم کی وجہ سے ان کو لینڈرز کو کیپٹل پرووائڈرز کو کوئی پروٹیکشن نہیں تھی. آپ کوئی بھی زمین لے لیں اس پہ حق شفا کر دیں. بہت اس طرح کی جو فلوز ہیں سسٹم کے اندر وہ انویسٹر کو ڈیٹر کرتا ہے کہ آپ اس سیکٹر میں پیسے انویسٹ کریں. اس کے بعد تیسری چیز, پاکستان کی جو انفراسٹرکچر وہ کوپ ہی نہیں کر سکتا. نہ بجلی ہے نہ پانی ہے. آپ اتنے گھر اگر بنائیں وہاں کہاں سے ان کو یہ یوٹیلیٹیز ملیں گی. خواہش تو بہت تھی. میں خود ڈائریکٹلی تو یہاں ہزاروں گھر یو کے میں بناتا ہوں, کرائے پہ دیتا ہوں, بیچتا ہوں. لیکن پاکستان میں خود ڈائریکٹ نہیں کرنے والا تھا کیونکہ بہت کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. کیونکہ خان صاحب کے ساتھ, عمران بھائی کے ساتھ بہت کلوز تعلقات ہیں اور ان کی کیبنٹ کے بہت ممبروں کے ساتھ. تو اس کی وجہ سے پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا. روز ہی پھر کوئی اسکینڈل بنتا کہ انی نے یہ فائدہ اٹھا لیا, یہ کر لیا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں بھی خراب ہوتا اور خان صاحب اور ان کی ٹیم بھی ڈسٹرب ہوتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ٹاسک بنانے کا ملتا ایز اے ڈیولپر تو آپ یہ ٹاسک مکمل کر لیتے, لیکن چونکہ آپ اوپر بیٹھ کے ایڈوائز کر رہے تھے, بتا رہے تھے, تو شاید اس لیے ممکن نہیں تھا کہ نیچے والا سسٹم وہ کر پاتا. ہاں, اس میں ایک میسو ہول سیل چینجز چاہیے تب یہ ڈیلیور ہو سکتا. لیکن پوری گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی, پرائم منسٹر آپ کے ساتھ, لیکن لیگل سسٹم بیوروکریسی نہیں الائن تھی. تو کب جا کے پھر پتہ چلا آپ کو کتنی دیر میں 6 مہینے کے اندر, 6 مہینے کے اندر یہ سمجھ آ گئی کہ بیوروکریسی لیگل سسٹم ہرڈلز بہت کریٹ کریں گے. آپ نے خان صاحب کو بتا دیا کہ یہ کام ان کو خود ہی نظر آ گیا تھا خان صاحب کو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. ہاں, مطلب تقریباً ناممکن ہے ہونا. اور باقی جو اور انٹرسٹ تھے آؤٹ سائڈ دا گورنمنٹ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. انہوں نے سوچا ہمارا حصہ اس میں خراب نہ ہو, تو کافی مشکل تھا. آپ یعنی اس کو اگر تھوڑے سے سادہ لفظوں میں کہیں, آپ کو لگتا ہے کہ شاید کرپشن, انکمپیٹنسی اپنی جگہ پہ, لیکن کرپشن بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے انفارچونیٹلی بہت زیادہ. یعنی جو لوگ سائڈ پہ اسٹیک ہولڈرز تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا. ہاں جی, یہ ایک وجہ تھی. 100%. ٹھیک ہے. عمران خان سے دوستی کب ہوئی آپ کی؟ دیکھو, عمران بھائی کے ساتھ تو ہم بچپن کے ان کے فین تھے, لیکن میری پہلی ان کے ساتھ جو ڈیٹیلڈ ملاقات ہوئی تھی 2004 میں. ٹھیک ہے. تو 2004 میں میری ان سے پہلی جو ڈیٹیلڈ ملاقات ہوئی تھی. تو اس کے بعد ان کے ساتھ پھر وہ ہمارے بچپن کے ہیرو تھے. ان کی جو سوچ تھی, ان کی جو چیریٹیبل پروجیکٹس تھے اس میں انوالو ہوئے. پھر اس کے ساتھ بہت ان کے ساتھ قریبی دوستی شروع ہو گئی. ان کی چیریٹی پروجیکٹس میں ان کے ساتھ حصہ دینا کرنا. یو کے جب بھی آتے تھے سال میں 4-5 چکر تو لگاتے تھے. ان کے ساتھ ایئرپورٹس ان کو پک کرنا, ان کے ساتھ ہی کوئی وقت گزارنا, ہفتہ 2 ہفتے جو بھی وقت یہاں رہتے تھے. پھر ہم پاکستان جاتے تھے, ان کے ساتھ بنی گالا بھی رہتے تھے. ان کے ساتھ بہت ایک اچھے تعلقات, بھائی چارہ, اچھے تعلقات ڈیولپ ہو گئے تھے. نہ کہ صرف ان کے ساتھ, ان کی پوری فیملی کے ساتھ. اور ایک بہت ہی ان کے ساتھ جو قریب میں آیا, ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان کا مائنڈ سیٹ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ انڈیویجول, الفا میل جس کو آپ کہتے ہیں, ان سے ہمیں بہت زیادہ انسپریشن ملی. تو آپ کے تو جو یہ شریف خاندان ہے ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے. ہاں تھے. خراب کب ہوئے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب دھرنا ہوا خان صاحب, جی 2004 میں ہی میں شریف صاحب کو, شہباز کو یہاں ملا. پھر نواز صاحب جب آئے ان سے ملاقات ہوئی. دونوں کے ساتھ تبھی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا. لیکن جیسے جیسے پاکستان میں آنا جانا شروع ہوا اور خان صاحب کے ساتھ میں زیادہ کلوز تھا, ان کی چیریٹی, ان کی سوچ میں میری سوچ الائن کرتی تھی. تو پھر جب دھرنا ہوا, دھرنے میں خان صاحب کا ساتھ دیا. آپ نظر آئے دھرنے میں وہاں پہ؟ ہاں, اور
اکنامکلی بھی ساتھ دیا. تو پھر کلیئرلی لائنز ڈرا ہو گئی تھی. پھر پتہ چل گیا کہ شریفوں کے ساتھ دوستی اب نہیں قائم رہ سکتی. تو کوئی میسیج آیا آپ کو؟ ویسے ڈسکنیکٹ ہو گئے. اب جب کسی کو آپ ریگولرلی ملتے تھے کھانے پہ چائے پہ, پھر ڈسکنیکٹ ہو گئے. یہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف کو یہاں پہ پراپرٹیز خرید کر آپ نے دی, کیا یہ درست ہے؟ نہیں, ان کو گائیڈ ضرور کیا تھا. انہوں نے 2-3 جو پراپرٹیاں لی تھی, اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. ایسا کچھ نہیں. اور نہ آپ کا کبھی ان کے ساتھ کاروبار اکٹھا رہا کوئی؟ نہیں, کبھی کاروبار تو کبھی اکٹھا ہوا ہی نہیں, کبھی نہیں اکٹھا ہوا. ان کو گائیڈ کیا, یہ اچھی, انہوں نے کہا یہ میں پراپرٹی دینا چاہتا ہوں, کیا مشورہ؟ میں کہا ٹھیک ہے, اچھی پرائس ہے. 2004 کی بات ہے یہ کہہ سکتا ہوں 2005 میں. تو ویسے آپ نے ان دونوں میں اگر آپ ڈفرینس کرتے تو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ یعنی عمران خان کو یا شریف فیملی کو, دونوں نے رول کیا پاکستان پہ. عمران بھائی کو 0 انٹرسٹ ہے پیسے میں, 0. اچھا. ان کو تھی خواہش کہ عام انسان کی زندگی کیسے بہتر ہو. ان کی خواہش تھی کہ جسٹس کیسے ہو پاکستان میں. ان کی خواہش تھی کہ ایکول اپرچونٹی ہو جیسے ہمیں یہاں یورپ میں UK میں ہے. تو وہ باتیں, کیونکہ میں یہاں کا پیداوار ہوں, ہم نے 0 سے کاروبار شروع کیا, یہ باتیں ہمیں بہت اپیل کرتی ہیں. اور یہاں ہر بندہ ایکول ہے, کوئی بہت امیر ہو غریب ہو, ہر بندہ ایکول ہے. پاکستان میں ایسا نہیں تھا. اور جو شریف خاندان کی سوچ شاید اس طرح نہیں تھی, میں نے نہیں پائی. زیادہ آپ کو وہ نظر آئے بزنس اپروچ والے نظر آئے, وہ یہاں پہ بزنس اپرچونٹیز دیکھ رہے تھے. بزنس مائنڈڈ بھی تھے. خان صاحب کی بات ہی کچھ اور ہے, اور اب سب دنیا کو نظر آ گیا ہے. خان صاحب کیا جب ادھر آتا تو آپ نے کبھی ان کو آفر کیا کہ آپ کو کوئی بزنس میں انویسٹ کرنا چاہیے؟ نہیں, ان کو 0 انٹرسٹ بزنس کی کبھی مجھے, بلکہ وہ کہتے ہیں انیل یار تم, اللہ میاں نے تمہیں اتنا کچھ دیا, اب تم بزنس چھوڑ کے اس کام میں زیادہ وقت گزارو. اچھا, وہ آپ کو بھی کہتے تھے؟ ہاں, تو ان کا 0 انٹرسٹ تھا یہاں پہ. یعنی کہ مجھے یاد ہے کئی دفعہ ان کے پاس نہ کوئی لمبے چوڑے پیسے تھے, مطلب مجھے نہ ان کے پاس کوئی عمارت تھی, بڑے کنٹینٹ تھے. ان کو خواہش نہیں تھی, جب آتے تھے گھر پہ بھی تو میرے کچھ کپڑے لے جاتے تھے. ان کو نہیں شوق تھا کہ ان کو میں کہیں شاپنگ پہ لے کے جاؤں. ان کو نہیں شوق تھا کہ وہ کہیں تحفے لیں یا کچھ. 0 خواہش تھی. یعنی جو کپڑے آپ کے موجود تھے وہی وہ استعمال کر لیتے تھے؟ ہاں, لے لیتے تھے. جوتے لیے میرے, مجھے یاد ہے, بڑی ہی ویری ہمبل ڈیسنٹ. آپ نے ان کو آفر کیا کہ میں آپ کو نئے لے دیتا ہوں؟ یہ ہاں, 0 انٹرسٹ. یہاں پہ ان کی تو شادی بھی یہاں پر ہوئی پہلے, تو یہاں کا بزنس مین آپ سب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, یہاں کے جو پرائم منسٹرز رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کی دوستی ہیں, تو کیا پرسیپشن ہے عمران خان کی یہاں پہ؟ بہت رسپیکٹفل. مجھے یاد ہے جب پرنس چارلز کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, کنگ چارلز کے ساتھ, انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا عمران خان کے کیا چانسز ہیں دوبارہ پاور میں واپس آنے کے. یہاں جو بڑے بڑے بینکرز ہیں, بزنس مین ہیں, پولیٹیشینز ہیں, سب عمران بھائی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ جو بھی پاکستان پہ ان اوپر فضول گھٹیا قسم کے کیسز بنے ہوئے ہیں, مطلب پاکستان کا امیج اور خراب ہوا ہے عمران خان کے اوپر کیسز بنانے کی وجہ سے. ہاں, مطلب یہ جعلی یہاں لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بندہ اتنے ورلڈ کلاس ہاسپٹلس بنا سکتا ہے, یونیورسٹی بنا سکتا ہے, وہ سب کو پتہ ہے, اس کو ان چیزوں کا شوق نہیں ہے وہاں پر. اور عمران بھائی کا جو گھر ہے, جی, مطلب یہ نہیں کوئی محل ٹائپ گھر ہے, ایک اچھا فنکشنل ہوم ہے. انہوں نے اپنی لائف کو بڑا ایک اچھے طریقے سے گزارا. بنی گالا والا یا زمان پاک؟ اسلام آباد والا. ہاں, اسلام آباد والا. تو وہاں پر ایک یہ بھی تاثر ہے, تاثر کیا ہے بلکہ لوگ باقاعدہ ان کے اوپر الزام بھی لگاتے ہیں, خاص طور پہ ریلیجیس پارٹی. وہ کہتے ہیں کہ جیو لابی ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے, فنڈ ریزنگ ان کے لیے کرتی ہے, یہ سب کچھ, اور وہ پھر اس کو کنیکٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو یہ بالکل غلط ہے. یہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور عمران بھائی کے اوپر یہ گھٹیا قسم کا فضول جھوٹا الزام ہے. ایسا کچھ نہیں.
1,000,000% میرے نالج میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان کی اسٹیٹمنٹ سے دیکھ لیں, آپ ان کی باتوں سے دیکھ لیں, ایسا کچھ بھی نہیں. یہ پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو ان کو جو سپورٹ کرتے ہیں یہاں پر ان کے چاہنے والے ہیں یا ان کی پارٹی کے لوگ؟ یو کے میں آپ کہتے ہیں ٹاپ 100 بزنس مین جو میرے دوست عزیز و کارم ہیں, ان میں سے آپ کہہ سکتے ہیں 99% میں سے خان صاحب کے لیے اکنامکلی کچھ بھی مطلب لارج اماؤنٹ آف کیپٹل ان کی پارٹی کو, ان کے چیریٹیبل کوزز کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ان کا اتنا ہی یقین ہے عمران خان کی فلاسفی پہ, اور جو عام پبلک ہے وہ بھی عمران بھائی پہ بہت اعتبار یقین کرتے ہیں. تو آپ کا اپنا جو یعنی کہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ سوچیں کہ خان صاحب کو یہاں کوئی الٹی سیدھی لابیاں فائنینس کر رہی ہیں. یہ مولانا ڈیزل ٹائپ لوگوں کی غلط قسم کی ہوائیں پھیلی ہوئی ہیں. اچھا, ایک تو وہ خود بھی انہوں نے کسی جگہ پہ کہہ دیا کہ ہاں میں ایک زمانے میں کرتا تھا, یہاں پہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں میں پارٹی بوائے تھا, یہ ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اس وقت تو آپ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا تھا. یہ تو آپ کو نظر آیا کہ کوئی فیز عمران خان پہ آیا, یعنی وہ پہلے کچھ تھے اور پھر چینج ہوئے اور بالکل سائڈ ان کی چینج ہو گئی؟ دیکھیں نا, 2004 میں جب میں عمران بھائی کے ساتھ کلوز ہوا, میں نے تو کبھی نہیں ان کو دیکھا. ان کے ساتھ میں روز شام کو تقریباً یہاں لنڈن میں یا کہیں بھی یو کے میں ان کے ساتھ ہوتا تھا. ان کو کوئی شوق نہیں تھا نائٹ کلبوں میں جانے کا. میں کہا تب تک چینج ہو چکے تھے. ٹھیک ہے, 2004 میں یا آپ نے کچھ ایسا میں نے کوئی ان کو کبھی نائٹ کلب میں جانے کا شوق نہیں دیکھا, نہ ہم میکسیمم کسی اچھی ریسٹورنٹ میں کھانا جا کے کھا لیتے تھے. تو یعنی جب وہ آتے تھے تو ان کی کیا خواہش ہوتی تھی کہ کیا کیا جائے؟ اپنے بچوں کو ملتے تھے, بچوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے کوئی ایونٹس ہوتے تھے, کوئی چیریٹیبل ڈنر ہو جاتا تھا, یا 2-4 ان کے اچھے جو یہاں دوست ہمیں اکٹھا کھانے پہ نکل جاتے تھے. آپ کو کیا ڈفرینس نظر آتا ہے پاکستان کے پولیٹیشنز کے ساتھ بھی آپ کی بڑی دوستی ہیں اور یہاں پہ بھی, کیا مختلف ہے وہاں کے سیاستدانوں میں اور یہاں کے سیاستدانوں میں؟ سیڈلی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ ابھی تک مچور نہیں ہوئے, کمیٹڈ نہیں ہیں عوام کے لیے. ان کو اپنی چودراہٹ, اپنے پرسنل بینیفٹس, اپنا امیج, اس کے لیے وہ سیاست میں آتے ہیں. اور ساتھ میں افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کوئی پیسہ بھی بنانا چاہتے ہیں, چوری ڈاکو کرپشن جو ہم دیکھتے ہیں. یو کے میں پولیٹیشین اسٹریٹ فارورڈ, پبلک کے لیے جو بھی سروس کر سکتا ہے وہ کرے گا, ہمبل طریقے سے ڈیل کرے گا. یہ بے شک یو کے کا پی ایم ہو, 4 جو ٹاپ منسٹریز ہیں وہ ہوں, یا باقی ایم پیز ہوں, سمپل اسٹریٹ فارورڈ. پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہماری جو نقلی میں کہوں گا چودراہٹ ہے وہ ختم نہیں ہوئی ابھی تک. تو پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں, آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ یعنی ہم کس جگہ پہ جا کے ان مسائل کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے مینلی؟ ویسے تو سبھی کا حصہ ہے اس میں. سب سے بڑی ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن نان ایگزسٹنٹ ہے, جیسے ہیلتھ کیئر سسٹم نان ایگزسٹنٹ ہے. اگر ایجوکیشن شروع کمیٹڈ ہو جائیں سب پارٹیز کہ ایجوکیشن کو ہم نے اسٹرانگ بنانا ہے, روبسٹ بنانا ہے, تو اس میں پھر لوگوں کو کافی شعور آ جائے گا. اب آنا شروع ہو گیا ہے ماشاء اللہ. اب جیسے نا قوم اٹھی ہے, انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی, تب لوگ اٹھے ہیں. تو عمران خان یہاں سے پڑھ کر گئے, پوری دنیا کا ایکسپیرینس تھا, آپ جیسے دوست ان کے ساتھ تھے, اس سب کے باوجود اپنے 3.5 سالوں میں تو وہ ناکام رہے. معیشت کہیں بہت آگے نہیں گئی, پاکستان میں کوئی بہت ترقی نہیں ہوئی, سب تو وہیں پہ کھڑا رہا. تو یہ تجربہ بھی تو ناکام ہی ہوا. میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. جی, میں اس لیے ڈس ایگری کروں گا کہ جب خان صاحب آفس میں تھے, پاور میں تھے, تو پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہت اوپر آ رہا تھا. پوری دنیا میں امیج سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, پرسیپشن. اچھا, اس کے بعد آپ کرنسی کو ہی دیکھ لیں. جب
इमरान भाई पावर में थे तो 170 रुपये का पाउंड था और अब पाउंड आ गया 360। करेंसी कितनी ज़्यादा डिवैल्यू हुई। उसके बाद देखें अनएम्प्लॉयमेंट, खान साहब के जाने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। आप एक सबसे बड़ा फैक्टर को इग्नोर करें, जब इमरान भाई पावर में आए थे तब कोविड 1.5 साल 2 साल कोविड रहा मुझे। और उसके बाद खान साहब ने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बूम आया, खान साहब के होते हुए प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में बूम आया, कंस्ट्रक्शन में बहुत ओपनिंग्स मिली लोगों को, टैक्स ब्रेक्स मिले। उसके बाद जो और अच्छे प्रोग्राम्स की जो हेल्थ केयर प्रोग्राम, वो बहुत ही आम बंदे की ज़िंदगी में बहुत आसानी आ गई कि आप हेल्थ केयर, आपकी इलाज ट्रीटमेंट हो सकती है। उसमें हेल्थ केयर सेक्टर को भी बहुत बेनिफिट मिला। फिर उसके बाद एहसास प्रोग्राम था। उसके बाद जो ट्री प्लांटेशन थी, एनवायरनमेंटल, पाकिस्तान में फ्लड्स वगैरह बहुत आते हैं। और उसके बाद इस तरह के काफ़ी स्टेप्स थे। हाँ, तो लेकिन सबसे बड़े आप देखें ना, टेक्सटाइल बहुत बड़ा एम्प्लॉयर था, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट थी, एम्प्लॉयमेंट बड़ी थी पाकिस्तान में। अच्छा, उसके बाद कोविड से पहले इमरान भाई ने मेरे ज़िम्मे लगाई थी बात कि मैंने उनको प्रपोजल दी थी, मैं यूके यूरोप से 500 बिजनेसेस को लेके आऊँगा पाकिस्तान। 500 बिजनेस, उसके सीईओज या मालिकों को जिनकी कंबाइंड, हमने लिस्ट बना ली थी, जिनकी कंबाइंड टर्नओवर 220 से 250 बिलियन डॉलर थी टर्नओवर। तो वो सब लोग पाकिस्तान आ रहे थे 2 दिनों के लिए इस्लामाबाद। उसमें इमरान भाई उनको होस्ट करते, फाइनेंस मिनिस्टर होता, कॉमर्स मिनिस्टर होता, होम इंटीरियर, सारे होस्ट करते। 2 दिन का सेमिनार चलना था। तो हमने यहाँ लोगों को इनवाइट और चेक किया कि पल्स के लोग आना चाहते हैं, सब तैयार थे। किसी ने 500 सीईओज तैयार थे आने के लिए। उसमें अंग्रेज थे, यूरोपियंस थे, अपने एशियंस थे, उसमें इंडियन और पाकिस्तानी भी थे। तो हमने पल्स चेक की, लोग आना चाह रहे थे और बड़ी खुशी से आना चाह रहे थे। लेकिन क्योंकि उसके बाद कोविड आ गया, फिर उसको पोज कर दिया, फिर कोविड के दौरान ही शुरू हो गया जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो गए। हाँ, और गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हटाना, ये वो सारा शुरू हो गया था। इस वजह से आप फिर वो कर नहीं सके, पोस्टपोन हो गया ना। और एक और भी इशू था कि पाकिस्तान में जो भी जाता, जब कोविड के दौरान एंड जब कोविड से निकले भी तो 14 दिन यहाँ यूके में आके होटल में रहना पड़ता। तो आप ये समझते हैं कि अब मुझे यकीन, अगर 19 सीईओज के पास वापस जाएंगे 99% इनकार करेंगे जाने से। उसकी वजह कि वो इस गवर्नमेंट पे बिलीव नहीं करते। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत है, ये गवर्नमेंट पे बिल्कुल, देखें ना, आप पाकिस्तानी हो के आप नहीं यकीन करते। 99% पाकिस्तानी लोग इस गवर्नमेंट पे यकीन नहीं करते, उनका वोट चोरी हुआ है। तो ये अभी आपका अंदाज़ा है या आपने किसी से बात की है तो आप उसकी वजह से कह रहे हैं? अंदाज़ा है, बात करने के मैं बेवकूफ़ लगूंगा अगर मैं कहूँ अब आप चलें पाकिस्तान। वो कहेंगे क्यों अनिल, तुम पागल हो गए हो। ठीक, अब तो आप खुद भी नहीं जा रहे, यानी ये तो टाइम ऐसा है। वैसे आप पाकिस्तान खुद क्यों नहीं आ रहे? आपको लगता है कि आपको नहीं, मेरे ऊपर FIS काटी हुई है, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा। आपको लगता है कि आप मुश्किल में पड़ सकते हैं अगर आप जाएंगे? अनफॉर्चुनेटली। सही है। पाकिस्तान, मैं यूके में रहता हूँ, कोई भी मैंने आज तक पाकिस्तान में बिजनेस नहीं किया और ना मैंने कोशिश की कि किसी का कोई इस तरह का उल्टा सीधा काम हो जिस पे मुझ पर कोई बैकफायर हो। तो फिर भी पाकिस्तान में आप पे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। अच्छा, एक लंबे अरसे से आपकी दोस्तियां तो वहाँ पर हैं, कभी किसी ने आपको कोई बिज़नेस प्रपोजल नहीं दिया, किसी पॉलिटिशियन ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने, कि हम ये बिज़नेस करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे? एक आदमी दिया, लेकिन मैंने देखिए ना, यूके में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत बड़ा एक सेटअप है। हमारा पोर्टफोलियो अल्हम्दुलिल्लाह कोई 2.5-3 बिलियन
डॉलर का हो, पाउंड्स में 2 बिलियन का होगा और ग्रो कर रहा है रैपिडली, तो लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि आप उस तरफ बात ही नहीं करते कोई आपसे, क्योंकि उनको पता कि इंटरेस्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जब पीटीआई ऑफिस में थी इमरान भाई, तो मुझे कुछ लोगों ने कहा ये कर लो, ये फैक्ट्री लगा लो, ये प्लांट लगा लो, ये कर लो। मैंने कहा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें गड़बड़ होगी। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान को भी समझते हैं, ये आपका काम भी है, ये लोग किस तरह से मेंटेन करते हैं? और वहाँ पे ये बात दुरुस्त नहीं है कि ऐसा लगता है कुछ आर्टिफिशियल है कि देखते ही देखते कुछ माह में कुछ ज़मीन इतनी महंगी हो जाती है और उसको ख़रीद कर बेचने वाला बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है 2-3 माह में, 6 माह में। अच्छा, तो बाईलॉज जो प्लानिंग के बाईलॉज हैं यूके में तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, यूरोप में भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि हमने यूरोप में भी काम किया है। तो पाकिस्तान में वो बाईलॉज स्ट्रिक्ट नहीं है। कोई भी चीफ मिनिस्टर या किसी के साथ कोई दोस्ती यारी हो तो वो फ्लक्चुएट करके अपना काम करवा लेता है, पता नहीं चीफ मिनिस्टर भी शायद खाता हो। तो यहाँ फॉर्चुनेटली बाईलॉज हैं, आप बाईलॉज के अंदर काम करना पड़ता है आपको। और बाईलॉज में ये है कि आपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ग्रीन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करना है, ओवर डेवलपमेंट नहीं होनी। जिस इलाके में डेवलपमेंट हो रही वहाँ सोशल सर्विसेज मैनेज कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, पार्क्स, हेल्थ क्लिनिक्स, स्कूल्स। यहाँ कैपेसिटी है उनमें कि वो यहाँ अगर 500 घर और बन जाएंगे, वहाँ पब्लिक जो आएगी वहाँ ये सर्विसेज मैनेज टेक कर सकते इतना लोड। और पाकिस्तान में ऐसी कोई सोच नहीं मैंने देखी। तो आप कह रहे हैं बाई लॉज को इम्प्लीमेंटेशन नहीं वहाँ पे, या इस तरह के बाई लॉज है नहीं है जिससे आप एनवायरनमेंट को बचा सकें? अगर हैं तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और वैसे आप ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इसका क्या अभी भी स्कोप है, कितना ज़्यादा है रियल स्टेट को ख़ास तौर पे देखा जाए? क्योंकि पाकिस्तान में देखें ना, कहा जाता है कि 20-25 मिलियन घर चाहिए, अभी इस वक्त शॉर्टेज है। और पॉपुलेशन ग्रो कर रही, घर चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग चाहिए, यानी कि लो कॉस्ट हाउसिंग पाकिस्तान में चाहिए। तो उसके लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको चाहिए इस पे प्रॉपर्ली सोच विचार करें, और जस्टिस आनी चाहिए इस सेक्टर में भी। लेकिन नहीं आ गया, पाकिस्तान में हर जगह ही ब्रेकेज है, हर जगह ही खराब। देखें ना, क्रिकेट, हमारी क्रिकेट टीम कितनी फ्लॉप है, हर जगह ही मोराल लो है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी यहाँ पर आए थे, साकिब निसार, आपने उनको होस्ट भी किया था। जी जी। और डैम फंड के लिए उन फंड रेजिंग भी यहाँ पे हुई थी, काफ़ी चीज़ें जी। तो आप सोचते नहीं हैं कि वो काम ठीक था क्या? वो आए थे, एक्टिव थे, देखिए तब हो रहा था, तब तो बहुत ही, मैनचेस्टर का डिनर हमने किया था, तब तो बहुत जोश था कि पाकिस्तान में ये बन रहा है। फिर उसके बाद फिजल आउट हो गया, मोमेंटम नहीं रहा। जो टिपिकल अब मैं देखता हूँ पाकिस्तान में हर चीज़ में ऊपर चीज़ जाती पे फ़ौरन नीचे गिर जाती है। ये पाकिस्तान का एक लगता है दस्तूर है, नई चीज़ें चलती नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ठीक करने के लिए पहले 2-3 अगर पॉइंट्स में हम करेंगे, यार ये स्टेप ले लें, ये स्टेप ले लें, ये स्टेप ले लें? लीगल सिस्टम बहुत ज़रूरी है कि लीगल सिस्टम में जस्टिस हो जाए। वहाँ अगर खुदा ना खास्ता कोई कोर्ट सिस्टम में फंस जाए तो 5 साल तो कहीं नहीं गए, 10 साल उसके कोर्टों के चक्कर, वकीलों की फ़ीसें, साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा उसको फेस करना पड़ता है। कितना बड़ा इनजस्टिस है ये, कितना बड़ा इनजस्टिस है। तो पहले, सबसे पहले तो लीगल सिस्टम ठीक हो। लीगल सिस्टम जब ठीक होगा फिर लोगों को डर खौफ होगा कि अगर हमने ये गलत काम किया तो हम अंदर चले जाएंगे, ये सज़ा मिलेगी, हमें फ़ाइन होगा। ये तो वो है ही नहीं किसी में ना। आपने खुद सियासतदानों के साथ तो बहुत दोस्ती की, कभी खुद नहीं सोचा कि यहाँ की पॉलिटिक्स में या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कभी आए? पाकिस्तान में तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि जो पाकिस्तान में, जो अगर कोई किसी में अगर 1% भी अक्ल है, पाकिस्तान में अगर इस तरह सियासतदानों के साथ होगा, जो समझदार, जो काबिल बंदा क्यों जाएगा अंदर? ठीक है, तो यहाँ की सियासत। अच्छा, तो लेकिन पाकिस्तान में फिलैंथ्रोपी आप ज़रूर करें जैसे हम कर रहे हैं। मुझे अल्लाह मियाँ तौफीक दें कि इससे ज़्यादा 20 गुना 30 गुना ज़्यादा कर सकें। और यहाँ में देखें, अभी तो मैं अपने बिज़नेस में सुपर बिज़ी हूँ।
یہ دس ڈیکیڈ از آل اباؤٹ گروئنگ دا بزنس. ہمارا جو بزنس ہے اس کو اللہ میاں توفیق دیں اس کو کہیں سے کہیں لے کے جا سکیں. اور بہت اپرچونیٹیز ہیں یہاں یورپ میں, UK میں, بہت زیادہ. ابھی تک کوئی کتنے گھر بنا چکے ہیں آپ, کوئی اندازہ ہے؟ میں یہ بتاتا ہوں کہ ابھی ہماری پائپ لائن میں ہم 5-6 ہزار گھر ہیں بنا رہے ہیں, جس کی ویلیو ہوگی تقریباً 2 بلین اسٹرلنگ, یعنی کہ روپیز میں بنتا ہے کوئی آپ کہتے ہیں 400-500 ارب روپیہ. یہ جو پائپ لائن میں ہے آپ؟ ہاں, اور اس میں اور بھی کریں گے, اور ویئر ہاؤسز بھی ہم بنا رہے ہیں اور کرائے پہ دینے کے لیے, اور اس طرح کی کافی. تو آپ اپنے کوئی ٹارگیٹ رکھتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اس سال میں؟ ٹارگیٹ یہ ہے میری جو ذہن میں کہ میں نے جان لڑا دینی اس ڈیکیڈ, جتنا زیادہ کام کر سکوں. عمر بھی 54 ہے, اس کے بعد 60 کے قریب ہو جاؤں گا, پھر اس کے بعد ٹیک اٹ ایزی. آئی ورک سنس اے کڈ over 100 hours a week, 7 days a week کام کرتا. آج صبح 6:30 دفتر آیا تھا. اور جاتے کب ہیں؟ 9-10 بجے جب ٹائرڈ ہو جاتا ہوں. اتنا زیادہ آپ کام کرتے ہیں؟ الحمدللہ. کیا یہاں کے جو بزنس مین ہیں وہ اتنا ہی دیر کام کرتے ہیں؟ ہر بندے کی اپنی پرسنل ایمبیشنز ہوتی ہیں, تو میں اپنی آپ کو کافی پش کرتا ہوں. تو یہاں پہ جو کلچر ہے کہ سیٹرڈے سنڈے, میں تو دفتر جاتا ہوں. آپ سیٹرڈے سنڈے کو بھی ادھر ہی ہوتے ہیں؟ جی. تو یہ بات درست ہے کہ ٹونی بلیئر, ڈیوڈ کیمرون یہ آپ کے دوست ہیں, یہ آپ سے صلاح مشورہ لیتے ہیں اور بزنس وغیرہ کی چیزیں بھی آپ سے پوچھتے ہیں؟ دوستی میں پھر کئی مشورے ہوتے ہیں, بزنس کی بھی ہو گئی, گپ شپ بھی ہو گئی. تو یہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کس پارٹی کو, کون سی پارٹی آ رہی ہے اور آپ خیال میں کس پارٹی کو آنا چاہیے؟ اب تو لیبر پارٹی لگتا ہے, پولز یہی سجیسٹ کریں کہ لیبر پارٹی وکٹوریس ہوگی. اور کرنٹ گورنمنٹ کی, کرنٹ پارٹی کے اسکینڈلز بہت زیادہ ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں, لیکن یہاں کا کلچر چھوٹے اسکینڈلز کو بھی نہیں معاف کرتے. تو آپ کے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے, آپ بھی لالچ کرتے ہیں؟ یعنی پیسوں کا لالچ آتا ہے کبھی ذہن میں, یا کوئی اس طرح سے کہ بڑا سوچ سمجھ کے آپ کے سامنے کوئی پروجیکٹ رکھتا ہے تو آپ بڑا ٹائم لیتے ہیں یا فوری طور پہ؟ ہماری ٹیم ہوتی ہے باقاعدہ, اس کو انالائز کرتی ہے ہر لیول پہ, ڈفرینٹ لیولز پہ اس کو انالائز کر کے پھر آگے میرے تک پہنچتا ہے کہ اس کو کرنا ہے, پھر پورا ریویو کرتے ہیں, اور پھر اگر صحیح ہوا تو ہم پروجیکٹ کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی ملاقاتیں رہیں؟ کبھی نہیں. کبھی نہیں ہوئی. پاکستان کا کون سا حکمران ہے جو آپ کو لگا کہ یہ نیک سال ہے اچھا پچھلے 50 سالوں میں؟ عمران بھائی. عمران خان امیزنگ انڈیویجول, میرے ہیرو ہیں. انہوں نے بڑی ہمیں انسپریشن دی ہے اور گائیڈنس دی ہے, اور فنڈامنٹلی میں سمجھتا ہوں ایک اچھے انسان بھی ہیں. آخری مرتبہ آپ کی بات کب ہوئی ان سے؟ ان کی جیل جانے سے کچھ دن پہلے. کیا وہ پریشان تھے؟ میں ان کو کہتا تھا عمران بھائی آ جائیں, یہاں پہ آ جائیں. میں ان کو کہتا تھا کہ آ جائیں, کہتے نہیں. میں کہتا تھا آ جائیں پلیز, یہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہو. کہتا ہے کبھی میں اپنے لوگوں کو چھوڑ کے نہیں آؤں گا. تو یعنی آپ کو یہ پتہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب جیل جائیں گے وہیں پہ؟ جی. تو اس وقت آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ یہاں سے آ کے سیاست کریں؟ ہاں جی, ہاں جی. لیکن وہ کہتے تھے نہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے اگر مجھے یہ بس فکر ہوتی کہ اللہ میاں ان کو صحت تندرستی لمبی عمر عطا فرمائیں, ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف یہاں پہ آگے تھے ایگزائل میں, یہاں پر انہوں نے عرصہ گزارا, سیاست کی اور پھر واپس گئے اور آپ پاور میں, تو کیا یہ ایک وائز ڈیسیجن نہیں ہے؟ دیکھیں عمران بھائی, میں نے تو ایموشنلی ان کو کہا نا کہ آپ یہاں آ جائیں, کیونکہ ہمارے ہیرو ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں. ٹھیک. اور ہم نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو, ان کو کوئی تکلیف ہو. لیکن ماشاءاللہ وہ ایک بہت ہی بہادر عظیم شخصیت ہے جو وہاں رہ رہے ہیں, جیل پہ رہ رہے ہیں, مشکل حالاتوں میں رہ رہے ہیں, اور اللہ میاں ان کو طاقت دیں, خیر سے باہر آئیں اور اپنی پارٹی کو, ملک میں اپنا پازیٹیو اثر ڈالیں. جنرل باجوہ سے آپ کی کتنی ملاقاتیں رہیں؟ بہت ہوئی ملاقاتیں. تو کیسا آپ نے انہیں پایا؟ وہ تو بڑی لمبی آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے. اب آپ کے سامنے ہی ہے جو سارا کچھ ہوا, آپ کے سامنے ہے سارا کچھ, پبلک کے سامنے جو کچھ ہوا سارا کچھ. مجھے افسوس ہے کہ ملک میں اتنی
ڈیزاسٹرز آئیں, پولیٹیکل ڈیزاسٹرز. بس اب دعا کریں کہ ملک میں خوشحالی آئے اور سارے مل کے ملک کو پازیٹیولی چلائیں, کیونکہ پاپولیشن 220-30 ملین لوگوں کی پاپولیشن, بہت بڑی پاپولیشن, دنیا کی 5th لارجسٹ پاپولیشن ہے. اور اس طرح ملک ڈیٹیریٹ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہماری آبادی بھی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ ڈیفینیٹلی, کیونکہ آبادی گرو کر رہی ہے, ہمارا انفراسٹرکچر, ہمارے ریسورسز اس آبادی کو سپورٹ نہیں کر پا رہے. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر حکومت چل سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ اور باقی بیسٹ کیا ہے, بیسٹ ماڈل کیا آپ کے خیال میں؟ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو مل کے کام کرنا چاہیے. دنیا میں یہی, اور اب ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, وہ مل کے کام کرتے ہیں. ملک میں بہتری ہو. جیسے آپ کے پاس بہت بڑا اثاثہ ہے اوورسیز پاکستانی, وہ ڈرتے ہیں آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے, وہ ڈرتے ہیں, کئی لوگ ڈرتے ہیں پاکستان جانے سے, کیونکہ جائیں جیل میں جائیں, پھر رشوت مانگیں گے 10 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ روپے دو باہر آنے کا. یہ کہاں کا دستور ہے؟ آپ کو اپنے کسی کام وغیرہ کے لیے, یہ بزنس مین کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشوت دے دینی چاہیے, کام وغیرہ آسان ہو جاتا ہے؟ دیکھیں یو کے کی یہی بیوٹی, میں بزنس کر رہا ہوں 17 سال کی عمر سے. یہاں یو کے میں ہر چیز میرٹ پہ ہوتی ہے, کہ سسٹم کے تحت ہوتی ہے. یہاں کوئی رشوت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو رشوت کا 1% بھی کانسیپٹ نہیں ہے. یعنی یہاں پہ کام میرٹ پہ سب کے ہو جاتے ہیں. سسٹم میں آپ کے آج نہیں ہوا تو 6 مہینے کے بعد ہو جاتا ہے, سسٹم ہے آپ کا. تو یہاں پر کرپشن تو ہوگی کہیں نہ کہیں. دیکھیں میں نے یو کے میں 35-36 سال ہو گئے کاروبار کرتے ہوئے. bought and sold over 4 billion pounds worth of real estate, یعنی کہ 1000 ارب سے زیادہ میں نے ریل اسٹیٹ خریدی بیچی. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا, مجھے تو کسی نے نہیں کہا کرپشن ہمیں پیسے دو, برائبری دو, کبھی یہاں کبھی میں نے نہیں دیکھا ایسا. ٹھیک ہے, پاکستان اور اس کا کمپیریزن اگر آپ کرتے ہیں, ویسے تو کرنا ہی نہیں چاہیے, لیکن یو کے کی سب سے خوبصورت بات آپ کے خیال ہے کہ یہاں کرپشن نہیں ہے. لون آرڈر, لیگل سسٹم ہے, ہیلتھ کیئر ہے, ایجوکیشن ہے, یہ سب پازیٹیو چیزیں نا جو ایک عام بیسک. ہم تو یہاں یو کے میں اس کو ٹیک فار گرانٹیڈ کرتے ہیں کہ لیگل سسٹم ہمارا رائٹ ہے, ہیلتھ کیئر ہمارا رائٹ ہے, ایجوکیشن ہمارے بچوں کو ملے گی, وہ بیسک ایک رائٹ ہے. پاکستان میں جو بیسک چیزیں ہیں وہی ہے ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ کا کام تو یہ ریل اسٹیٹ کا ہے, لیکن آپ کی جو دوستیاں ہیں وہ امیتابھ بچن, انیل کپور, سنیل سیٹھی, شاہ رخ وغیرہ ان لوگوں سے ہیں, یہ کیسے ہیں؟ تو بچپن میں ہمیں بالی ووڈ فلموں کا شوق تھا, وہ بھی 2004 میں میری پہلی دفعہ شاہ رخ خان سے دوستی ہوئی, تو اس سے سب سے ہونی شروع ہو گئی دوستی. پھر عمر کے ساتھ بندہ پھر بزی ہو جاتا ہے, وہ انڈیا میں رہتے ہیں, ہم پاکستان یو کے میں رہتے ہیں, پھر اتنی اب نہیں رہتی ملاقاتیں. لیکن وہ ابھی بھی آپ کا ریگولر کون سے دوست ہیں جن سے آپ کی؟ واٹس ایپ پہ تو سب سے گپ شپ رہتی ہے, کیا حال ہے, کبھی فون پہ بات ہو جاتی ہے. تو کیا آپ پاکستان کے بھی جو سٹارز ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کی دوستی ہیں, فلم سٹار؟ نہیں, ایک آدھ کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی. کبھی کسی نے خود بھی اپروچ نہیں کیا؟ نہیں, ایک تو ہیں ہمایوں سعید, ہاں جی, ان کے ساتھ ہے, اور عمران عباس ان کے ساتھ ہے, اور عدنان صدیقی. تو پاکستان میں کون سی جگہ ہے جس کو آپ وزٹ کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ اسلام آباد اور لاہور. اسلام آباد اور لاہور, کیا اس میں آپ کو کیا بہتر لگتا ہے اسلام آباد اور لاہور میں؟ لاہور میں دوست اور اسلام آباد تو بہت ہی پسند ہے. اس میں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے کہ یہ ہو جائے میری زندگی میں تو بس سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کاروبار میں سکسیس آئے, ہیلتھ ہو, اچھے کام کر سکیں. جیسے پاکستان میں میری خواہش ہوگی میں کچھ اچھے بڑے فلانتھروپک پروجیکٹس بنا سکوں. صدقہ جاریہ ہمارا ایمان ہے. اور کون سا دن ایسا تھا یا کون سا ایسا مومنٹ ہے جس نے آپ کو بڑا غمگین کیا, دکھی کیا, کہ وہ دن آپ کو نہیں بھولتا؟ زندگی میں ایسا دن کوئی آیا؟ ابھی ریسنٹلی ہمارے ابو فوت ہو گئے تھے جب میں 9 سال کا تھا, تو ہمارے تائی جی نے ہمیں پالا پروسا, کام شروع کروایا, گائیڈ کیا,
ان کی بڑی مہربانیاں، اور اللہ میاں ان کو جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے. وہ بھی ایسا 12 مارچ فوت ہوئے، اور آخری 6 مہینے وہ میرے ساتھ ہی رہے. میں نے اپنے ساتھ رکھا، پاکستان سے ان کو یہاں لے آیا، ان کا علاج بھی کروایا. تو اس طرح کے پرسنل لائف میں سیٹ بیکس آتے رہتے ہیں. بزنس سیکھا جاتا ہے یا کیسے؟ یہ مطلب آپ نے کس طرح سے سیکھا، کیسے آیا آپ کو؟ دیکھیں نا، بزنس جو ہے ایک تو ایکسپیرینس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ ٹریڈنگ کریں، بزنس کریں، تو آپ کا ایک پرسنل نالج، ایکسپرٹیز بڑھتا جاتا ہے ڈیلی. پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس کو کیسے ایفیشینٹلی اور آپ آپریٹ کر سکتے ہیں. اس میں لیڈرشپ آ گئی، کیپٹل آ گیا، انویسٹمنٹ کرنے کا شعور آ گیا. پھر آپ جیسے جیسے اب یہ چیزوں میں آپ بہتر ہوتا ہے، آپ کی ٹیمز بھی، آپ کی جو پارٹنرز، امپلائیز، سارا کچھ پھر بہتر ہوتا ہے. آپ محنت کریں، اور آنیسٹی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ کے نزدیک پیسہ، عزت، شہرت، اگر آپ کے سامنے آپشن رکھی جائیں، ان میں سے ایک لیا جائے تو آپ سارے انٹرلنکڈ ہیں. خالی پیسہ کچھ نہیں. نالج، کنیکٹیوٹی، انٹیگریٹی، یہ ساری ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر ساری اکٹھی ہوں تو آپ اس کو پازیٹیولی یوٹیلائز کر سکیں، then sky is the limit. تو آپ سے یہاں پر پاکستان کی جو کمیونٹی ہے وہ آپ کو اپروچ کرتی ہوگی ملاقات کے لیے. کتنا آپ کو ملنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے؟ لائف از بزی، سب کو ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، I'll be honest. لیکن میں ایونٹس کافی کرتا ہوں. کوئی پاکستان سے سیاست، جیسے ابھی مولانا طارق جمیل صاحب آئے تھے، ان کا کھانا کیا 600-700 لوگوں کو انوائٹ کر دیا. تو اس میں ایونٹ میں سب سے ملاقات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی پاکستان کے لیے پیغام، پاکستانی عوام کے لیے، آپ کا اتنا پاکستان میں بھی نام ہے، کیا کہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ بس آپ سب لوگ دعا میں بڑی طاقت ہے. دعا کریں کہ پاکستان میں بھی اسٹیبلٹی آئے، خوشحالی آئے اور جسٹس آئے. میں تو یہ کہوں گا، اور اگر آپ دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے انشاءاللہ. تو اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ عمران خان سے ملاقات کریں اور کوئی راستہ نکالیں، کوئی ایسی بات چیت کریں کہ یہ جو سارا اس وقت بنا ہوا ہے، میں تو حاضر ہوں اس کے لیے. میں تو چاہوں گا کہ میرے ہاتھوں کوئی نیکی کا کام ہو جائے. یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو ان لاک کر دیا جائے. اب یہ ہیوج پریولیج اینڈ آنر، اور میں نے کوشش بھی کی ہے اپنے لیول پہ. اچھا. اور کروں گا بھی آئندہ. آپ کی کوشش کتنی کامیاب رہی؟ کیا جواب آیا؟ جو ایک پارٹی چاہتی ہے وہ دوسری پارٹی نہیں دے سکتی، وائس ورسا. اس میں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دونوں طرف زیادہ ضد ہے یا عمران خان کی طرف زیادہ ہے؟ کیا عمران بھائی میں ضد نہیں ہے. نہیں ہے. وہ ایک سمجھدار، ایک ریزنیبل انسان ہے. وہ فلیکسیبل ہیں. آپ اس اونچائی پہ پہنچ ہی نہیں سکتے اگر آپ فلیکسیبل نہ ہوں. تو آپ کو یہ جیسے لوگ ان کے اوپر جو جیلس لوگ ہیں، جو فضول قسم کی باتیں کرتے کہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. فلیکسیبل آدمی ایک ڈیسیجن لیا، وہ اگر صحیح نہیں ہے اس کو چینج کر دے. اس کو یو ٹرن تو نہیں ہے. کام کی نوعیت پہ، وقت کی نوعیت پہ اگر آپ نے مائنڈ چینج کر لیا، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. تو آپ کو مینڈیٹ ملے تو آپ جائیں گے، ملاقات کریں گے اور یہ مذاکرات کروا سکتے ہیں؟ اللہ کرے. میں نہیں تو کوئی اور کروائے. ملک چلنا چاہیے، مین چیز یہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.